बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज उसके शौहर ने उसे शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया था और देखने वाले बताते हैं कि उसे इतनी गोलियां मारी गई थीं कि उसके जिस्म से भुने हुए गोश्त की बू आ रही थी। ये कहानी है मां नूर हयात की, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदरून से था। वो किसी छोटे से देहात की बासी थी। वालिदैन मेहनत मशक्क़त का काम करते थे। उसका बाप किसी वडेरे की बकरियां और भैंसें चराया करता था, जबकि माँ किसी दूसरे वडेरे के घर में बतौर मुलाजमा काम करती थी। देहात में होने के बावजूद उसके वालिदैन की सोच आम देहातियों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो जाहिल लोगों की तरह बेटी की तालीम के मुखालिफ ना थे और ना ही कभी बेटी पर बेजा रोक टोक करने की आदी थी। उन्होंने हर मुमकिन अपनी बेटी को तालीम हासिल करने में सहूलत दी थी, बल्कि जब वो मैट्रिक में थी और उसको स्कूल में अपनी उस्तानी साहबा का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता था, तो उसने आकर वालिदैन से शिकायत की थी, जिस पर उसके वालिदैन ने सोच विचार के बाद उसे करीबी गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की के पास ट्यूशन रखवा दी थी। गो के मां नूर के वालिदैन के पास ट्यूशन के लिए फ़ीस देने की सकत ना थी, मगर वो बदले में ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी के घर रोज़ाना दूध दे दिया करते और मां नूर की माँ वडेरे के घर काम करने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी के घर भी बतौर मुलाजमा काम करने लगी थी। गो के मां नूर पढ़ाई में ज़हीन थी, खूबसूरत थी, शक्ल सूरत के साथ साथ खूबसूरत शख्सियत की भी मालिक थी, मगर वो वालिदैन की नाफरमान थी। ये दूसरे लफ्ज़ों में उसे वालिदैन का कोई एहतराम नहीं था। उसने आज तक नहीं सोचा था कि उसकी तालीम की खातिर उसकी वालिदैन कितनी मुशक्क़त उठाती हैं। मां नूर की करीबी सहेली ने बताया कि मां नूर के वालिद साहब को जो दूध वडेरा देता था कि घर जाकर दूध उबाल कर पी लेना और अपने बीवी बच्चों को पिला देना ताकि तू बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि अगर तू बीमार पड़ गया तो मेरे जानवर को कौन संभालेगा। मां नूर हयात का वालिद वही दूध जाकर बतौर फीस मां नूर की ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी को दे आता था। घर में गुर्बत का ये आलम था कि उसके वालिदैन मेरे वालिदैन के इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते पहनकर गुजारा करते, मगर मां नूर हयात के कपड़े हमेशा मेरे कपड़ों से बेहतर, महंगे और कीमती होते थे। मैंने मां नूर के वालिद साहब को अपनी आंखों से मां नूर के जूते पालिश करके उसके बेड के साथ रखते हुए देखा है। उसकी मां नूर के कपड़े 3 बार धोती थी ताकि कपड़ों पर कोई दाग बाकी ना रह जाए और बेटी को अपनी सहेलियों के दरमियान में शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, मगर मां नूर उसके बावजूद कभी वालिदैन से नरम लहजे में मुखातिब नहीं हुई थी। हमेशा उसे वालिदैन को तजलील करते देखा गया, जबकि वालिदैन की तरफ से शर्मिंदगी और नरम लहजे में ही मां नूर को जवाब दिया गया। एक बार मां नूर हयात की कमीज़ की सिलाई एक साइड से उखड़ गई और उसने मां को सिलाई का टांका लगाने के लिए कहा, तो घर में उस कपड़े जैसे धागे की नलकी मौजूद ना थी, जिस पर मां नूर की मां ने सफ़ेद धागे से टांका लगा दिया। जब मां नूर ने कमीज़ पहनते हुए देखा कि सिलाई का टांका किसी और रंग के धागे से लगाया गया है, तो उसने अपनी माँ से ना सिर्फ तलख लहजे में बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, बल्कि कपड़े उतार कर सगी बूढ़ी माँ के मुंह पर दे मारे और अपनी माँ को धक्के देने लगी, यहाँ तक कि उसकी माँ चार दीवारी से टकराई और उसके सर से खून रसने लगा। मगर मां नूर को उसके बावजूद भी अपनी माँ पर कोई तरस नहीं आया था और उसका गुस्सा तब ठंडा हुआ जब उसके वालिद साहब ने वडेरे से पैसे उधार लेकर उसे उसकी पसंद का नया सूट दिलवा दिया, जबकि वापसी पर मेडिकल स्टोर से ज़ख्म पर मरहम लगाने के लिए उधार सामान खरीद लिया ताकि जाकर अपनी बीवी के ज़ख्म पर मरहम रख सके। यही मां नूर हयात जब BScs करने के लिए खैरपुर यूनिवर्सिटी में पहुंची तो वहां उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखते हुए उस पर कई लड़के फिदा हो गए और ऊपर से उसने सोबत भी रात से भटकी हुई लड़कियों को इख्तियार कर ली, उन्हीं के रंग में ढल गई। फिर एक यूनिवर्सिटी में गाड़ियों के स्कॉट के साथ आने वाले लड़के फरत हुसैन की ज़ाहिरी शान शौकत और दौलत की रेल पेल देखकर मुतासिर हो गई, जबकि फरत हुसैन भी हुसन परस्त था, वडेरा था, अय्याश था। उसने भी मां नूर को बिस्तर तक लाने के लिए दौलत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर शायद मां नूर के वालिदैन की दुआओं से फरत हुसैन की शैतानी चाल से महफूज रखा। यहाँ तक कि जब फरत हुसैन मां नूर को बिस्तर तक लाने में नाकाम रहा तो उसने मां नूर को निकाह की पेशकश कर दी। मां नूर ने घर बात करने का अहद किया और घर आकर वालिदैन से बात की, तो उसके वालिदैन ने मां नूर को वडेरों की आदात के मुतालिक बताते हुए मना कर दिया, मगर उसने पहले कब वालिदैन को अहमियत दी थी या उनकी इताअत गुजारी की थी जो अब उनकी बात मान लेती। लिहाजा उसने वालिदैन से कतई ताल्लुक़ किया, इस्लामी हुकूमत की भी परवाह न करते हुए वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फरत हुसैन से कोर्ट मैरिज कर ली, वालिदैन से कतई ताल्लुक़ कर लिया और फिर फरत हुसैन के कहने पर तालीम छोड़कर अमूर घरदारी संभालने लगी। फरत हुसैन वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिदैन उसके फैसले के सामने आवाज़ तो ना उठाई, मगर दिल से मां नूर को कभी अपनी बहू तस्लीम ना कर सकी। मां नूर जो अपनी माँ की आदी थी, उसने सास से तलख लहजे में बात की तो उसकी सास ने बेटियों के साथ मिलकर उसे
کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے پیٹا۔ جب وہ تھک گئی تو اپنی ملازماؤں کے ذریعے ماں نور کی سزا جاری رکھوائی۔ جب مار کھا کر ماں نور کا جسم سن ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی تو اس کی ساس نے اسے ملازماؤں کے ذریعے کمرے میں پھینکوا دیا۔ تیسرے دن ہی فرد جب کراچی سے واپس اپنے گاؤں آیا تو فرد کی ماں نے ماں نور کی شکایت فرد کو لگائی اور فرد نے اپنی تمام تر محبت کو بلا طاق رکھتے ہوئے ماں نور پر تھپڑوں کی بارش کر دی، جس سے ماں نور کو پتہ چل گیا کہ ناز نخرے اٹھانے والا مرد فقط آپ کا باپ اور بھائی ہو سکتا ہے، والدین کی مرضی کے بنا حاصل کیا ہوا شور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ماں نور کی ساس نے آہستہ آہستہ اپنے بیٹے فرد کو ماں نور سے بدظن کرتے ہوئے دور کرنا شروع کر دیا۔ ماں نور جس نے فرد کی محبت اور دولت کی حوث میں آ کر اپنے والدین کو چھوڑ دیا تھا، اس کی زندگی اب کسی عذاب سے کم تر نہ تھی کہ اس کی ساس نے اس کے کردار پر حملہ کرتے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر اسے آئے دن فرد کیا تو تشدد کا نشانہ بنوانا شروع کر دیا تھا۔ اور اگر فرد کہیں شہر سے باہر ہوتا تو اس کی کمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر خود پوری کر دیتی۔ اب جب ماں نور کی ساس کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا مکمل اس کے ہاتھ میں ہے تو اس نے آخری چار چلی اور ماں نور کو بغیر بھینسوں کے بارے میں بھیج کر اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جانوروں کے بارے میں کسی کے ساتھ چھپ کر مل رہی ہے۔ فرد حسین نے تیش میں آ کر بندوق اٹھائی اور بارے میں جاتے ہی بنا ماں نور کی کوئی بات سنے ہی اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ اسے کسی بھی قسم کی صفائی تک دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب ماں نور کو مارا گیا تو وہ 4 ماہ کی امید سے تھی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو اتنی گولیاں ماری گئیں کہ اس کی لاش کے قریب سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ بعد ازاں پولیس میں رپورٹ دی گئی کہ ماں نور ڈکیتی مزاحمت پر ماری گئی ہے۔ یوں والدین سے قطع تعلق کر کے لاوارث ہونے والی ماں نور آج لاوارث کر گئی تھی اور اس کے والدین تک خبر بھی نہیں پہنچی تھی۔ قارئین کرام، والدین سے بڑا اور مخلص رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ قارئین کرام، یاد رکھنا، انسان اپنے دل سے خوف خدا نکال بھی دے تو خدا کبھی مخلوق کی محبت نہیں نکال سکتا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی لارہ پرویز کے والدین انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی تو اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر حکم خدا بندی نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی اولاد کو جنم نہ دیتی، اپنی کوکھ میں ہی مار دیا کرتی، مگر میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے میں ایسا کرنے سے باز رہی، ورنہ ایک عرصہ ہوا ہے میرے گھر میں 3 وقت کا کھانا نہیں بنا۔ شاید تقدیر کو بھی میری مالی حالات کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، اس نے میری سب سے بڑی بیٹی لارہ پرویز کے بعد میرا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جس نے میرے سینے سے ملنے والے غذا کے علاوہ دنیا کے رزق کا ایک بھی دانہ کھایا ہو، بلکہ میرے سینے سے ملنے والی غذا ابھی ختم نہ ہوتی تھی کہ ان کے آخری سفر کا وقت آ جاتا اور موت انہیں لے جاتی، اور اسے اللہ کی رضا سمجھ کر میں قبول کر لیتی کہ یہ بچے میرے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ صبر میرے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے نہ کبھی پہلے کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی آج شکوہ ہے، مگر میں مخلوق خدا سے ڈر گئی ہوں۔ مجھے اس اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ڈر لگتا ہے۔ میں اماں ہوا کی بیٹی ہوں، مگر مجھے اپنے باپ کی اولاد ابن آدم سے ڈر لگتا ہے۔ آج انسان کے دل میں خوف خدا اور محبت خدا سے خالی ہے۔ آج اسلام کے قلعے پاکستان میں کسی غریب کی بیٹی محفوظ نہیں۔ آج قانون کے رکھوالے ہی ہماری عزت کے لٹیروں کے محافظ بن جاتی ہیں۔ میرے شوہر میاں پرویز محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہے تھے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مقامی وڈیرا میں مجبور کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، میں نے 1 مہینہ آپ کی بیٹی کو رکھنا ہے پھر طلاق دے دوں گا، مگر ہم لوگ انکاری تھے۔ مجھے تو پتہ تھا کہ مقامی وڈیرے کی نظر ہماری بیٹی پر پڑ گئی ہے، اب ہماری بیٹی کسی قیمت پر محفوظ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسنے کا کہا، مگر میرے شوہر نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ کہیں اور بسے تو اس وڈیرے سے بڑا فرعون وہاں بیٹھا ہوگا، ہم لوگ پنجائش سے مدد لیتی ہیں، نہیں تو پھر قانون کی مدد لیں گے، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ قانون وڈیروں کی داشتہ ہے، اس قانون کے نام نہاد محافظ کے سب سے بڑے دلال ہیں، مگر شاید میرے شوہر کسی اور وہم میں مبتلا تھا، اسے امید تھی کہ پنچایت کسی فیصلے پر نہ بھی پہنچ سکی تو قانون اس کی بیٹی کو وڈیرے سے محفوظ رکھ لے گا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا۔ سندھ کے وڈیرے نے تو سینوں سے قرآن مجید لگائے ہوئے بیٹی کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کا لحاظ کیے بنا گولیاں چلا دی تھیں، بلکہ گولی قرآن پاک کو شہید کر کے معصوم بیٹے کے سینے کو بھی چیرتی ہوئی گزر گئی تھی، مگر اس کے باوجود اسلامی قلعے کے قانون سے مجرموں کو ضمانت مل گئی تھی، حتیٰ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، اور میرے یقین ہے کہ وہ وڈیرے جنہوں نے قرآن پاک کی حرمت کو پامال کیا ہے، یہ قانون فاشا کردار ادا کرتے ان کی رکھیل بن جائیں، قانون کے محافظ دلالوں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان وڈیروں کے محافظ بن جائیں، تب بھی وہ وڈیرے میرے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے،
کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لہٰذا وہ لوگ انشاءاللہ دردناک عذاب ضرور چکھیں گے۔ مگر میری بیٹی کا قاتل، اس کی عزت کا لٹیرا مقامی وڈیرا بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ خیر، میرے شوہر نے میری بات رد کر دی اور مقامی وڈیرے کے خلاف پنچایت میں جا پہنچا، تو پنچایت نے وڈیرے کے خلاف بات سننے سے انکار کر دیا اور وڈیرے کو ہی مائی باپ کہتے ہوئے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ وڈیرے کی بات مان لو، مگر میرے شوہر پرویز نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور قانون سے بدل لینے کا فیصلہ کر دیا۔ اسی دوران وڈیرے کو بھی خبر مل گئی۔ میرا شوہر اس کے خلاف پنچایت کے پاس بھی گیا تھا اور اب مقامی پولیس کے پاس بھی جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو وڈیرے نے بجائے ڈرنے کے میرے شوہر کو گھر سے اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر منگوایا اور وہاں اپنے چیلوں سے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے کہا کہ جاؤ دنیا کے جس مرضی قانون کے پاس جا کر کہو کہ تمہاری بیٹی کو مجھ سے بچا سکتا ہے تو بچا لیے۔ میرے شوہر نے تشدد سہنے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے مقامی پولیس اسٹیشن جا پہنچا، مگر جب پولیس والوں کو پتہ چلا کہ میرا شوہر مقامی وڈیرے کے خلاف مدد لینے آیا ہے تو پولیس آفیسر نے کہہ لگا کر، تو جیسے تو وڈیروں کو بیٹیاں پیش کر کے خوش ہوتی ہیں، تجھ میں کہاں سے ایسی غیرت جاگ گئی کہ تو نے وڈیرے سائیں کو انکار کر دیا؟ جب وڈیرا سائیں تیری بیٹی سے دل بہلا لے تو اپنی بیٹی کچھ دن مجھے بھی تحفے میں بھیج دینا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نشے میں دھت پولیس آفیسر کی بات سن کر میرا شوہر طیش میں آ گیا اور پولیس آفیسر سے الجھ پڑا، جس پر انہوں نے میرے شوہر کو گرفتار کر کے سرکار میں مداخلت اور مختلف مقدمات میں الجھا کر جیل بھجوا دیا۔ گھر میں میری بیٹی اور میں رہ گئیں تو مقامی وڈیر نے میری بیٹی کو گھر سے اٹھا کر اس کی عزت پامال کر دی۔ جب حوث مٹا لی تو اسے اپنے حوالے کو سونپ دیا، یہاں تک ان کی حوث کا نشانہ بنتے بنتے میری بیٹی مر گئی، مگر وہ لوگ میری مردہ بچی کی عزت بھی رونتے رہے۔ بات جب ان کی بھی حوث مٹ گئی تو انہوں نے میری بیٹی کو ویرانے میں دفنا دیا۔ آج 4 ماہ بعد میری بیٹی کی لاش ملی ہے جس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، مگر میرے وڈیرے کا نام بتانے کے باوجود پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نہیں، یہ لوگ امت محمدیہ کی لوٹی ہوئی بیٹی کے مجرم کو سزا دینے کے بجائے اس کے محافظ بن گئی ہیں، تو میں نے پولیس کی اس پیشکش کے بس کیس واپس لے لیا کہ وہ لوگ میرے شوہر کو جیل سے رہا کروا دیں گے۔ چند دن پہلے میرا شوہر جیل سے رہا ہو کر آیا تو ہم لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں آئے بسی ہیں، جہاں دونوں میاں بیوی زیادہ وقت مسلح بچھائے وڈیرے کو قانون کے رکھوالوں کو اور حکمرانوں کو بد دعائیں دیتے رہتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ہم جیسے مظلوموں کی دعائیں سنی جائیں گی اور قوم نوح یا قوم لوط جیسے عذاب کے ذریعے یہ ظالم لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جب ابتسام نے مجھے تیسرا بیلٹ مارا تھا تو بالکل گھوم کر میرے پیٹ پر آ لگا تھا۔ بن دیکھی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ لوہے کی بکل نے میرے پیٹ کو کٹ لگا دیا ہے اور زخم سے خون رسنے لگا، مگر یہاں میرے بہتے خون کی کسے پرواہ تھی؟ میں شائستہ ابتسام بننے سے پہلے شائستہ زید تھی۔ میرے والد زید صاحب سرکاری ملازم تھے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرے والد کی مجھ سے محبت کی یہ عالم تھا کہ میں نے 6ٹھی کلاس میں کپڑوں کے لیے سونے کے بٹن لینے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اگلی تنخواہ کے ساتھ کچھ ادھار لے کر میرے والد صاحب نے مجھے بٹن دلوا دیے تھے اور پھر میں نے وہ بٹن کہیں گم کر دیے تو امی کو پتہ چل گیا۔ شام کا وقت تھا، میری ماں نے جوتا اتار کر مجھے ایک جوتا ہی مارا تھا کہ دوسرے لمحے میں اپنے والد محترم کی باؤں کے مضبوط اثار میں تھی۔ میری غلطی پتہ چلنے پر والد صاحب نے میری ماں سے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ آپ دونوں کو سلامت اور میرے گھر کو آباد رکھے۔ میری بیٹی میرے لیے اللہ کی رحمت ہے اور آج کے بعد کسی بڑے سے بڑے نقصان پر بھی میری بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور یقین کریں میرے جسم پر لگے جوتے سے بنا ہوا نیل کا نشان دے کر میرے والد صاحب سسکیاں لے کر رونے لگے تھے۔ میری ماں صرف چند لمحے یہ منظر دیکھ پائے اور پھر والد صاحب سے نظریں چراتی اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرے ماں باپ نے میری بہترین انداز میں تربیت کی، مجھے میرا اچھا برا سمجھایا، بہت حد تک مجھے شرعی علوم بھی بتائے، سمجھائے، سکھائے۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وقت گزرتا رہا اور میں یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ یونیورسٹی میں مجھے ابتسام سے محبت ہو گئی۔ ابتسام انتہا کا خوبصورت اور وجیح لڑکا تھا۔ میں نے گھر میں ابتسام کے حوالے سے بات کی، والد صاحب نے فیصلہ ماں پر چھوڑا اور ماں نے انکار کر دیا اور میں نے بھی ضد کر لی۔ ابو نے پہلے نرمی، پھر پیار اور پھر سختی سے مجھے سمجھایا۔ جب میں نے کسی بھی صورت میں ان کی بات نہ مانی تو والد صاحب نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں میں وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ میں نے ابتسام کو انکار کر دیا، مگر ابتسام مکار شخص تھا۔ باتوں میں الجھا کر مجھے کہا کہ اسلام تمہیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، یہ تمہارا حق ہے۔
ابتسام نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر مجھے ایک بار پھر باپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور اس بار کسی منت سماجت اور واسطے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے راتوں رات میں گھر میں موجود نقدی اور زیور لے کر میں ابتسام کے پاس پہنچ گئی۔ ابتسام نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی، میری پڑھائی بند کروا دی، اور میں ابتسام کی محبت میں اندھی لڑکی سمجھ ہی نہ پائی کہ میں غیر محرم کی محبت میں اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اور اللہ کی رضا تو والدین کی رضا میں تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ زیور اور نقدی ابتسام کی ماں نے لے لی۔ زیور ابتسام کی بہن کی شادی پر اسے ڈال دیا گیا، اور نقدی گھر میں خرچ ہو گئی۔ پیسے اور زیور جانے کے بعد میری آخری جمع پونچھی محبت بھی یہاں سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابتسام بھی اب اکثر اوقات مجھے ٹوکنے لگا، پھر بات جھڑکنے تک پہنچ گئی، اور آخر ابتسام میری ساتھ یعنی اپنی ماں کی شکایت کرنے کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ اب تو ایک عرصہ ہوا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اب تو زیادہ تر بیلٹ بیلنی استعمال ہوتے تھے۔ نہ صرف ابتسام بلکہ اس کی ماں بھی میرے جسمانی ریمانڈ لیتی تھی، اور آج جب ابتسام نے بیلٹ مار مار کر میرے جسم صرف اتنی سی بات پر لہولہان کر دیا تھا کہ برتن دھوتے ہوئے میرے ہاتھ سے ایک کپ گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو مجھے بے اختیار یاد آیا تھا کہ کہاں شائستہ زید سونے کے بٹن گم کر دینے پر جب ماں سے ایک جوتا کھاتی ہیں تو بدلے میں ماں کو شائستہ زید کی جگہ اپنے شوہر اور شائستہ زید کے باپ محمد زید کی سسکیاں سننے کو ملتی ہیں، اور کہاں آج شائستہ ابتسام مٹی سے بنائے کپ ٹوٹ جانے پر بیلٹ سے پٹتی ہیں، تو پٹنے والے کو روکنا تو درکنار، پٹتے پٹتے گر جانے والی شائستہ ابتسام کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں آتا۔ میں یہاں درد سے تڑپ کر شائستہ ابتسام سے ہٹ کر شائستہ زید بننے کی خواہش کر رہی ہوں، اور ساتھ مجھے پیڑنے پر ماں بہن سے کہکوں کی صورت میں داد وصول کرتے ابتسام کی آوازیں سن رہی ہوں۔ میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب، اور ساتھ ہی بہنوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ والدین کی محبت کا کوئی مول نہیں، کسی غیر محرم کی خاطر کبھی محرم رشتوں ماں بہن بھائی باپ کی صورت میں ملنے والی محبت کو نہ ٹھکراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔